اللہ پاک نے آپ کے لیے جنت بنائی ہے۔ دیکھنا جو جنت ہے نا اللہ پاک نے بنائی، وہ بڑا سلامتی والا گھر ہے، وہ متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا مختلف مقامات میں اپنے قرآن میں، دارالاسلام، سلامتی والی جگہ، سلامتی والا گھر، دارالمتقین، متقی لوگوں کا گھر۔ کون ہے متقی آج؟ جو روزہ نہیں رکھتا وہ متقی ہے، جو اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، اللہ سے ڈرتا نہیں، وہ متقی ہے، جو نماز نہیں ادا کرتا وہ متقی ہے۔ کس کو کہو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اس خالق و مالک کی عظیم ذات کے لیے جس کی رحمت سے آج ہم اللہ کے گھر میں اور رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اس مقدس مقام پر تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ بندہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور یہ جن و انس دونوں کے لیے پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ڈر کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے، یہ نہیں کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یہ نہیں اس کا مقصد کہ وہ مسجد میں ہی نہ آئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دائیں بائیں ادھر ادھر نماز کا وقت گزار دے کھیل کود میں اور دکانوں پر بیٹھ کر، اس کا نام ڈر نہیں ہے۔ یہاں جو ڈر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ بندہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی اور میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلا، آپ کی سنت کو اپنایا۔ اس بارے میں ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے کہ وہ اپنے اللہ سے ڈرا کہ نہیں ڈرا۔ اگر وہ ڈرا اور اللہ کے ہاں آ کے کھڑا ہوا تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا، اور اللہ انہیں 2 جنتیں عطا کرے گا۔ دنیا میں بھی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، جو آخرت کی نعمتیں ہیں وہ ان سے مختلف ہیں، نام ایک ہی ملتے جلتے ہوں گے لیکن ان کے ذائقے، ان نعمتوں کا انداز، اس کا خوبصورت ہونا، اس کا عالی شان ہونا بہت ہی زیادہ عظیم ہوگا۔
बुखारी शरीफ की रवायत में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब आदमी फौत हो जाता है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन सुबह शाम मलाइका की ड्यूटी लगा देते हैं कि वो अगर जहन्नमी है तो फिर सुबह शाम उसको जहन्नम में गोता लगाया जाता है और जहन्नम दिखलाई जाती है, और अगर जन्नती है तो फिर उसको जन्नत सुबह शाम दिखलाई जाती है कि ये तेरा ठिकाना है। तो इस तरह से कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो मेरे सामने खड़ा होने से डर गया, अल्लाह की बारगाह में खड़ा हुआ है, दाएं बाएं कोनियाँ नहीं मारता, वो डर के खड़ा है, अल्लाह की बारगाह में खड़ा हुआ है, किसी दूसरे को छेड़ता नहीं है, वो अजियत नहीं देता, अल्लाह के घर में वो आकर बैठा है, उससे किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं होती, बल्कि उसका दिल जो है ना, उसकी धड़कन तेज़ हो जाती है। हम तो कहते हैं ना हमें बीमारी ऐसी लग गई है कि हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती, घर में पड़े हुए। वो अल्लाह के घर में आके ये डर है कि जब तू अल्लाह के घर में आया तो तेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई कि आज मैं उस मालिक के सामने खड़ा हूँ आके, जो पूरी कायनात का मालिक है, राज़िक है, तुम्हें पैदा करने वाला है, तुम्हें ज़िंदगी देने वाला है। ये है डर कि अपने अंदर डर पैदा किया जाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जन्नत देगा। अल्लाह पाक ने आपके लिए जन्नत बनाई है। देखना, जो जन्नत है ना अल्लाह पाक ने बनाई, वो बड़ा सलामती वाला घर है, वो मुत्तकी लोगों के लिए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र किया मुख्तलिफ मुकामात में अपने कुरान में, दारुल इस्लाम, सलामती वाली जगह, सलामती वाला घर, दारुल मुत्तकीन, मुत्तकी लोगों का घर। कौन है मुत्तकी? आज जो रोज़ा नहीं रखता वो मुत्तकी है, जो अल्लाह के सामने खड़ा नहीं होता, अल्लाह से डरता नहीं, वो मुत्तकी है, जो नमाज नहीं अदा करता वो मुत्तकी है। किसको कहोगे? ऐसा बंदा मुत्तकी नहीं हो सकता। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत बहुत वसी है, अल्लाह ने तुम्हें ही देने के लिए वो बनाई हुई है। लेकिन बात यह है कि आपको जन्नत हासिल करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। अगर कोशिश करेंगे तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात आपको जन्नत देगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है सिलसिला हदीस सहीह में कि हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की कोई चीज़ भी दुनिया की चीज़ों से मिलती जुलती नहीं है। नाम मिलते जुलते हैं, चीज़ नहीं मिलती जुलती। इतनी खूबसूरत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत आपके लिए सजाई है। और फिर कौन शख्स है जो उसको हासिल करेगा? आपने कोशिश करनी है तो वो आपको मिलनी है, अगर आपने कोशिश नहीं करनी तो वो नहीं आपको मिल सकती। आज वक़्त है, आज वक़्त है। ये रमज़ान शरीफ जा रहा, आज माफ़ी मांगने का वक़्त है, आज अल्लाह से डरने का वक़्त है, आज अपने गुनाहों को याद करके अपने अल्लाह से तौबा करने का वक़्त है। जब ये सांस उखड़ने लग जाएगा ना तो फिर माफ़ी का वक़्त ख़त्म हो जाएगा। आज वक़्त है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नमी को जहन्नम में गोता देंगे, जहन्नमी को जहन्नम में गोता देंगे, और फिर उनसे पूछा जाएगा कि तूने दुनिया में कितनी ऐशो इशरत की है,
وہ غوطہ اتنا ہولناک ہوگا کہ وہ اپنے مالک سے کہے گا کہ میں نے تو کبھی عیش و عشرت کی نہیں، حالانکہ نماز کا وقت انہوں نے دکانوں میں یا بازاروں پہ کھڑے ہو کر یا کھیل کود میں گزارا ہوگا، اور وہاں بھول جائے گا۔ وہ غوطہ ہی اتنا شدید ہوگا کہ وہ بھول جائے گا کہ میں دنیا میں عیش و عشرت سے اپنی زندگی بسر کرتا رہا، یا لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا رہا، ظلم کرتا رہا، جیسے آج پوری دنیا میں ظلم کرنے والے امریکہ، اسرائیل، فرانس، جرمن، برطانیہ، یہ سب تمہارے خلاف ہیں، کھڑے ہیں تمہارے خلاف، آپ کو تنہا تنہا کر دیا اور مار رہے ہیں آپ کو۔ یہ سب اللہ کی بارگاہ میں پکڑے جائیں گے، اور پھر اللہ ان سے حساب لے گا، پھر یہ چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن اس وقت کا چیخنا اور چلانا کام نہیں دے گا۔ آج انسانوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا جا رہا ہے، بم گرائے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے ہمیں اس سے خطرہ ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ میرے ساتھ کسی کا گھر ہو، میں کلاشن کوپ رکھوں اور میں کہوں میرے ساتھ والا نہیں رکھ سکتا، مجھے اس سے خطرہ ہے۔ میں رکھ سکتا ہوں، میرے ساتھ والا نہیں رکھ سکتا، مجھے اس سے خطرہ ہے۔ کمال کی بات نہیں ہے؟ تو نے کلاشن رکھی، تجھ سے اس کو خطرہ نہیں ہے؟ یہ لوگوں کو درس دیا جا رہا ہے۔ پوری کائنات میں آج تک کسی مسلمان نے کسی جگہ پر ایٹم نہیں گرایا۔ ناگاساکی سے پوچھیں آپ، جاپان سے، ہیروشیما سے پوچھیں، کون تھے یہاں پر جنہوں نے بم گرایا تھا؟ امریکہ تھا۔ یہ جو آج امن کا ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے، اور وہ فرانس، وہ کہہ رہا ہے ہم جتنے مرضی ایٹمی ہتھیار بنائیں، ہم کسی کو بتا کے نہیں بنائیں گے، ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، کافر ہے۔ آج مسلمانوں کو اتحاد کی ضرورت ہے، اور اتحاد تب آپ کا مقدر بنے گا جب آپ اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے اور اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اور آگے چل کے فرمایا اللہ رب العالمین نیک بندے کو جنت میں غوطہ دے گا۔ جب وہ جنت میں غوطہ کھائے گا نا تو اس کو باہر نکالا جائے گا، تو انہیں پوچھا جائے گا سنا تم نے دنیا میں تکلیفیں اٹھائی تھی، تمہیں بموں سے مارا گیا تھا، تمہیں ڈرایا گیا تھا، تجھے قتل کیا گیا تھا، تجھے تپتی ریتوں پہ لٹایا گیا تھا، تیرے سینے پہ بھاری پتھر رکھے گئے تھے، تیرے جسم کو دوخن کیا گیا تھا، اور تیرے سامنے تیرے گھر والوں کو مار مار کے شہید کر دیا گیا تھا۔ وہ جب جنت کا غوطہ کھا کے باہر نکلے گا، وہ کہے گا اللہ میں نے یہ تکلیفیں دیکھی نہیں تھی۔ جنت کا نظارہ یہ ہے، جنت کا مقام یہ ہے کہ وہ کہے گا کہ میں نے یہ تکلیفیں دیکھی نہیں تھی۔ اور جن لوگوں کو دنیا میں مارا گیا اللہ کے نام پر، وہ آج بھی ان کے نام زندہ ہیں اور وہ جنت میں ہیں۔ اور جب مومن کو تکلیف پہنچتی ہے نا، کافر تکلیف پہنچاتا ہے، تو اللہ سامنے اس کی جنت کر دیتا کہ یہ گھبرا نہ جائے، اس کے قدموں میں استقامت آ جائے، یہ گھبرا نہ جائے، پھر اللہ اس کے سامنے جنت کر دیتا ہے۔ اور کیسے ایسے لوگ گزرے ہیں جنت جن کو اللہ نے دی ہے، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ آج وقت یہ تقاضا کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین پھر اہل جنت سے سوال کریں گے۔ طبرانی میں اس کا بیان ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ اللہ رب العالمین جب اپنے بندے کو جنت عطا کرے گا نا، جنت مل جائے گی، تو پھر اللہ رب العالمین اپنے بندے سے پوچھے گا کہ بتلا
یہ میں نے تجھے جنت دی ہے اور دنیا میں تو اتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، تو بندہ اپنے اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ مجھے وہ لمحات بڑے شدت سے یاد آ رہے ہیں جن لمحات میں نے تیری یاد کو چھوڑ دیا تھا، وہ وقت جو کاروبار میں لگ گیا تھا، وہ وقت جو اپنے بیوی بچوں کے کمانے کے لیے خرچ ہوا تھا، اس پہ بھی وہ جنت میں جانے والا شخص افسوس کرے گا کہ اے کاش میں نے وہ وقت بھی لگایا ہوتا اللہ کی یاد میں اور پیغمبر کی اطاعت میں، آج مجھے اس کے نظارے اور زیادہ خوبصورت ملتے۔ پیارے بھائیوں، جنت ویسے نہیں مل جائے گی نا، جنت میں اللہ رب العالمین یہ بڑا مرتبہ، یہ مقام، یہ فضیلت ویسے نہیں ملے گی، اس کے لیے وقت درکار ہے، آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ احمد کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے بھی درجات ہوں گے، درجات ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ ترین جو درجہ ہے وہ وسیلہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف پڑھو اور میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ اذان ہوتی ہے نا، اذان ہوتی، سب سنتے ہیں، اذان کا جواب دیتے ہیں، سب اذان کا جواب دیتے ہیں۔ کوئی ہے جس نے آج فجر کی اذان کا جواب دیا ہو؟ ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے؟ 3 لوگ ہیں جی، 4، بس 4 لوگ ہیں جی، 5۔ شرم نہ محسوس کیا کریں، جب مداری لگی ہوتی نا وہاں آگے ہو کے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں پوچھتے ہیں تو شرم محسوس کرتے ہیں، اذان کا جواب نہیں دیتے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اذان کا جواب دے اور اس کے بعد درود شریف پڑھے، درود ابراہیم پڑھے، اور پھر درود پڑھنے کے بعد پھر دعا پڑھے، دعائے وسیلہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اللہم رب ھذہ الدعوات التامات والصلاۃ القائمات آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقام محمودا الذی وعدتہ۔ آج بتائیں کسی نے اذان کا جواب دینے کے بعد پھر درود شریف پڑھنے کے بعد کسی نے درود شریف پڑھا اذان کے بعد؟ کوئی ہے؟ 5 6 7 8، بس 9 10 11 12 13 14، بس۔ اور پھر درود شریف کے بعد دعا کس نے پڑھی ہے جو میں نے آپ کو دعا سنائی؟ 2 3 4 5 6 7 8 9، بھائی آپ زیرو ہیں، آپ زیرو ہیں بھائی، آپ کی میجورٹی بے عمل ہے۔ جیسے نماز عشاء میں گنتی کے چند لوگ مساجد میں ہوتے ہیں، ایسے ہی آپ ہیں، آپ کی میجورٹی جو ہے وہ بے عمل ہے۔ جنت ان کو ملنی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کو جنت ملنی ہے جو اللہ کے ہاں کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ ان کو جنت نہیں ملنی جو نہ اذان کا جواب دے، نہ درود شریف پڑھے اور نہ دعائے وسیلہ پڑھے، اور دعویٰ کرتا ہے میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں۔ کہاں کا مسلمان ہے؟ کہاں کا تو مومن ہے؟ تیرا وقت تو دکانوں پہ، کھیل کود میں، گپوں میں، موبائل دیکھنے پہ، تیرا تو وقت وہاں پہ گزرتا ہے، تو اللہ کے گھر کو ترجیح ہی نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وقت بہت قلیل ہوتا ہے جی، میں 1 منٹ بیٹا آپ سے یہ بات کرنی چاہتا ہوں کہ آپ تعاون کر رہے ہیں، ابھی بیٹریوں کا 50,000 روپیہ بقایا جو دینا ہے، کم از کم یہ بچے جو آ رہے ہیں ان میں کوئی 10-15 نوٹ تو 1000 والے ہوں نا، وہ 50,000 تو دینا آپ۔ آج ہی جمعے نہیں، آئندہ جمعے دے لیں،
عید میں دے دیں، وہ تو دیں نا جی. کوئی 1000 والے نوٹ ہوں، کوئی 500 والے نوٹ ہوں، کوئی 100 والے ہوں. خواتین سے بھی التماس ہے، یہ 50,000 روپیہ آپ نے دینا ہے لازمی، کیونکہ ہم نے ادا کرنا ہے اس کا. اور میں دیکھ رہا ہوں سب کو، کوئی شخص بھی جتنا بھی دے سکتا وہ جھولی میں ڈالے. کوئی بندہ ایسا نہ رہے، چلیں بھئی آرام سے ذرا چلیں، کوئی شخص ایسا نہ رہے، کسی کا ہاتھ نہ رکے. اپنی جیب میں ڈالیں اور نکالیں جیب سے 10 20 50 100 1000 جتنا 500 نکالیں آپ، ڈالیں اس میں. کوئی بندہ نہ ایسا رہے. یہ چھوٹے جو بچے ہیں ان کو بھی خرچہ ملتا. اللہ کے راستے میں آج اپنے آپ کو عادت ڈالو، ڈالو سبھی لوگ، کوئی نہ رہ جائے. اعتکاف کرنے کے لیے مرد حضرات بھی رابطہ کریں اور خواتین حضرات بھی رابطہ کریں. خواتین بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں اور مرد بھی بیٹھ سکتی ہیں. مسجد کے چندے کا خاص خیال رکھا کریں. میں دیکھ رہا ہوں کتنے لوگوں نے نہیں ڈالے، وہ سوچ رہے ہیں کہ میں ادھر دیکھ رہا ہوں، میں آپ کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نہیں ڈالے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے جناب آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ اپنے خرچے سے 10 20 50 روپے 100 روپیہ کیوں نہیں خرچ کر رہے آپ؟ عورتوں کو خوشبو لگا کے بازار میں نکلنا منع ہے، شریعت نے منع کیا ہے. عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں رہ کر اپنے خاوند کے لیے رات کو خوشبو وغیرہ لگائے اور بنگلہ سنگار کر سکتی ہیں، باہر نکلنے کے لیے نہیں کر سکتی. تو یہ خاص کر آپ کو کوشش کرنی چاہیے. نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آئیں یا نماز عید ادا کرنے کے لیے آئیں، یہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ خوشبو نہ لگائیں. عورتیں بھی اعتکاف کریں. یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات تھیں وہ اعتکاف کیا کرتی تھیں، ان کی روایات موجود ہیں. تو سب دوست اپنے خواتین سے بھی کہیں اور خود بھی بیٹھنے کی کوشش کریں. اللہ پاک قبول فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.